आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना में SIR के दौरान फेरिस्त राय दहिंदगान में मजमूई तौर पर 15% के करीब राय दहिंदों के नाम हज़फ किए जाने का इम्कान। अमेरिका में रहने वाले तेलुगु एनआरआईज रियासत में सरमायाकारी करें, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अमेरिकी दौरे के दौरान की अपील। तुलबा के साथ तदरीसी और गैर तदरीसी अमला भी नाश्ता और दोपहर का खाना हासिल करेगा, महकमे स्कूल एजुकेशन की हिदायत। जू पार्क में दाखिला टिकट की शरहों में इजाफा, तुलबा के लिए टिकट खरीदना हुआ मुश्किल। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से बोनाल त्यौहार और जुलूस के इंतजामात के लिए AI पर मुबनी क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम का किया जा रहा है इस्तेमाल। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नशा मुक्त युवा अभियान मंशियात से पाक नौजवान मुहिम का आज मुल्क भर में आगाज़ किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि इज्तिमाई कोशिशों में बेपनाह ताकत होती है और आज इसी इज्तिमाई क़ुव्वत के सहारे ये मुहिम हर नौजवान के दिल तक पहुँचने के लिए तैयार है। मुल्क भर के लाखों नौजवानों ने मंशियात से दूर रहने का अहद किया है। आज लिया गया ये अहद आइंदा 100 हफ्तों तक मुसलसिल आगे बढ़ता रहेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज जिस मुहिम का हम मुशाहिदा कर रहे हैं वो फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे के लिए है और सबसे बढ़कर ये कौम के लिए है। इस तहरीक का नाम ही यानी विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत मंशियात से पाक नौजवान मुहिम इसके अज़म को वाज़े करता है। जब मुल्क एक तरक्की याफ्ता भारत बनने का हदफ लेकर आगे बढ़ रहा है तो ये निहायत ही ज़रूरी है कि हमारे नौजवान जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद हों, ख़ुद एतमादी से भरपूर हों और हमेशा मंशियात जैसी मोहल्लिक लानत से महफूज रहें। ये इस मुहिम का बुनियादी मकसद है। इस मुहिम का आगाज़ गुज़िश्ता साल काशी से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था। आज 125 से ज़ायद रूहानी तंजीमें करोड़ों हमवतनों की फलाह बहबूद के लिए हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प तेलंगाना की फेरिस्त राय दहिंदगान में मजमूई तौर पर 15% के करीब राय दहिंदों के नाम हज़फ किए जाने के खदशात पाए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि
تاحال 48 لاکھ سے زائد ناموں کو غیر حاضر، متوفی اور مستقل طور پر منتقل ہونے والوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے۔ اور اب جبکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے SIR کے فارمز کے ادخال کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں حذف ہونے والے رائے دہندوں کی تعداد میں مزید اضافے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں بڑی تعداد میں فارمز موصول ہو چکے ہیں، لیکن شہری اضلاع بالخصوص حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل ملکاجگری سے موصول ہونے والے فارمز کی تعداد میں نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کہ ان اضلاع کے حلقہ جات اسمبلی کی فہرست رائے دہندگان سے بڑی تعداد میں ناموں کے حذف کیے جانے کی علامت ہے۔ تلنگانہ کے 3 کروڑ 38 لاکھ رائے دہندوں میں اگر 48 لاکھ رائے دہندوں کے ناموں کا حذف کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ریاست تلنگانہ کے رائے دہندوں کی مجموعی تعداد میں زبردست گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ میں تاحال جو 48,30,000 رائے دہندوں کی فارمز موصول نہیں ہوئے ہیں، ان میں 28,70,000 ایسے رائے دہندوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ مستقل طور پر منتقل ہو چکے ہیں، اور ان کا مجموعی فیصد 8.5 ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ غیر موصولہ فارمز میں سب سے بڑی تعداد منتقل ہونے والے رائے دہندوں کی ہے، جو کہ اپنے پتے پر جہاں وہ بحیثیت رائے دہندہ اندراج کروائے ہوئے تھے وہاں سے منتقل ہو چکے ہیں۔ ریاستی محکمہ جنگلات نے نہرو زوالوجیکل پارک میں داخلہ ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے 1 اگست سے قابل عمل بنانے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ نہرو زوالوجیکل پارک میں داخلے کے لیے وصول کی جانے والی قیمتوں میں بھاری اضافے کے بعد ہندوستانی شہریوں کے لیے ٹکٹ کی قیمت جو 100 روپے ہوا کرتی تھی اسے بڑھا کر 120 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ بیرون ملک شہریوں کے لیے ٹکٹ کی قیمت 1000 روپے کر دی گئی ہے۔ بچوں کے لیے جو ٹکٹ 50 روپے ہوا کرتا تھا اسے بڑھا کر 60 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے ٹکٹ کی قیمت کو 500 روپے کر دیا گیا ہے۔ ایئر کنڈیشن سفاری کے لیے جو 150 روپے وصول کیے جاتے تھے اسے بڑھا کر 165 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ بیرون ملک سیاحوں کے لیے یہ قیمت 300 روپے رکھی گئی ہے۔ نان ایئر کنڈیشن سفاری کے لیے 100 روپے کے ٹکٹ کو بڑھا کر 110 روپے کیا گیا ہے، اور بیرون ملک سیاحوں کے لیے 200 روپے قیمت رکھی گئی ہے۔ نہرو زوالوجیکل پارک میں کیمرہ لے جانے کے لیے 150 روپے وصول کیے جاتے تھے، اس میں اضافے کرتے ہوئے اسے 500 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ مووی کیمرے کے لیے 10,000 روپے جو وصول کیے جاتے تھے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن لینس اور ٹرائیپوڈ کے ساتھ استعمال کیے جانے والے کیمروں کے لیے جو اب تک کوئی اضافی چارجز وصول نہیں کیے جاتے تھے اس کے لیے اضافی 700 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ریاستی وزیر جنگلات کونڈا سریکھا کے ہمراہ منعقدہ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے اجلاس میں دی گئی اس منظوری کو 1 اگست سے قابل عمل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اتوار کو امریکہ میں رہنے والے تیلگو NRIs کو ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے مسلسل سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور عوامی فلاح و بہبود کی ترقی کے ذریعے 2047 تک تلنگانہ کو $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ امریکہ کے دورے کے دوران بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاستی حکومت تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن کو نافذ کر رہی ہے۔ اس کا مقصد 2047 تک اسے $3 ٹریلین تک بڑھانے سے پہلے اگلے 5 سال کے اندر تلنگانہ کو $1 ٹریلین کی معیشت بنانا ہے۔
آندھرا پردیش کی وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو کے قافلے سے ایک کار ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں قافلے کے ایک ڈرائیور کو معمولی شدید چوٹیں آئیں۔ حیدرآباد کے علاقے پنجاگٹے میں 25 جولائی کو پیش آنے والے اس واقعے کا خلاصہ دیر سے سامنے آیا، جب اے پی کے چیف منسٹر بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے جوبلی ہلز کی طرف 3 کاروں کے قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ ایک کار اچانک ان کی طرف آئی اور آئی ٹی سے کاکتیہ ہوٹل کے قریب تیسری گاڑی کو ٹکر مار دی، جس کے بعد کار ڈرائیور اور اس کے والد باہر نکلے اور قافلے کے ڈرائیور جوزف کے ساتھ بحث شروع کی۔ انہوں نے جوزف کو تماچا مارا اور گالی گلوچ بھی کی گئی، جس کے بعد متاثرہ نے پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ جوزف نے اپنی شکایت میں کہا کہ اس حملے میں اس کے 4 دانت ضائع ہو گئے اور الزام عائد کیا کہ کار ڈرائیور کے والد نے اس کی کار چھین لی اور اسے بنجارائز روڈ نمبر 2 کے علاقے میں چھوڑ دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی، آئی ٹی اور ریاستی وزیر صنعت ڈی سیدھر بابو کانکنی اور محنت وزیر وویک وینکٹ سوامی، حکومت کے مشیر پی سدرشن ریڈی، نظام آباد رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی، ضلع کلکٹر بھاویش مشرا، پولیس کمشنر سائی چیتنیا اور ضلع کے دیگر افسران نے ان کے ہمراہ آج ضلع نظام آباد کے مینڈورا منڈل میں پوچم پاٹ کے سری راما ساگر کے بالائی علاقے سے پروجیکٹ میں داخل ہونے والے سیلابی بہاؤ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے آبی ذخائر میں پانی کی سطح کی جانچ کی اور پروجیکٹ کے عہدیداروں سے تفصیلات کے بارے میں دریافت کیا۔ تلنگانہ میں نفرت آمیز تقاریر اور نفرت پر مبنی جرائم انسداد بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی سلیکٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہفتے کے روز تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر کے چیمبر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد کمار، سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین اور وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اس کمیٹی کے ارکان دانم ناگیندر، کووا لکشمی، جی مدھوسودن ریڈی، تھوٹا لکشمی کانتھا راؤ، کوومپلی ستیہ نارائنا، مامڈالا یشسونی، کونتی مانک راؤ، کونامینی سمیشور راؤ اور احمد بلالہ نے شرکت کی۔ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر جی پرساد کمار نے کہا کہ اسمبلی نے کمیٹی کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ بل کا تفصیلی جائزہ لے اور مناسب سفارشات کے ساتھ اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کرے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کمیٹی مجوزہ قانون کا جامع اور غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے گی اور معروضی بنیادوں پر اپنی سفارشات مرتب کرے گی۔ سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین اور وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ کمیٹی اجتماعی طور پر ایسی سفارشات تیار کرے گی جو معاشرے کے مفاد میں ہوں اور مستقبل کے لیے ایک مؤثر قانونی ڈھانچہ فراہم کریں۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن کے تحت سرکاری بلدیاتی اداروں اور دیگر اسکولوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملہ طلباء کے ساتھ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا حاصل کرے گا۔ ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹرز، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، منڈل ایجوکیشن آفیسرز، ہیڈ ماسٹرز، ٹیچرز اور نان ٹیچنگ ملازمین کو اس فیصلے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر مڈ ڈے میل کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹی جی بریک فاسٹ اور ایم ڈی ایم پورٹل میں ترمیم کریں تاکہ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی کھپت کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ سکندرآباد بونال تہوار کے موقع پر زائرین کی بڑی تعداد کو منظم اور محفوظ انداز میں سنبھالنے کے لیے مہاکالی پولیس اسٹیشن میں پہلی بار مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی پر مبنی کلاؤڈ مینجمنٹ سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار IPS نے اس جدید نظام کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران سے اس کی کارکردگی اور استعمال کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ اس AI سسٹم کے ذریعے مندر اور اطراف کے علاقوں میں نصب CCTV کیمروں سے موصول ہونے والی تصاویر کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے ہجوم کی کثافت، غیر معمولی نقل و حرکت، بھیڑ بڑھنے والے مقامات اور ممکنہ حفاظتی خدشات کی بروقت نشاندہی ممکن ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے پولیس کنٹرول روم کو فوری الرٹس موصول ہوتے ہیں، جس سے ہجوم کو منظم کرنے، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایچ فاسٹ کی ٹیم نے MS سہارا اینڈ چارمینار جنجر گارلک پیسٹ واقع مغل کا نالہ پر دھاوا کیا۔ حکام کے مطابق معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ یونٹ میں انتہائی غیر صحت بخش ماحول میں ادرک لہسن کا پیسٹ تیار کیا جا رہا تھا۔ کارروائی کے دوران فوڈ سیفٹی آفیسر کی نگرانی میں تقریباً 650 کلو گرام ادرک لہسن کا پیسٹ، جس کی مالیت تقریباً 52,000 روپے تھی، تلف کر دیا گیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کی ہدایت پر حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ نے حسین علم پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک مقامی منشیات فروش اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران پولیس نے 120 گرام OG، 5 گرام کوکین، 27 LSD بلاٹس، 2 موبائل فون اور ایک ماروتی سوزوکی ضبط کی، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 13,24,500 روپے بتائی گئی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے تالاب چنچلم کی گلی نمبر 1 مسجد سلیمہ خاتون کے سامنے واقع ایک مکان میں شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں برقی شاک لگنے سے 35 سالہ طاہرہ بیگم جاں بحق ہو گئی۔ واقعے کے بعد علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاع ملتے ہی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر یاقوت پورے کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی نگرانی میں سابقہ کارپوریٹر تالاب چنچلم ڈاکٹر سمینہ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ طاہرہ بیگم کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ECG، CPR اور دیگر ضروری طبی معائنے کیے، تاہم انہیں ہاسپٹل پہنچنے سے قبل ہی جاں بحق قرار دیا گیا۔
واقعے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ کے جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مرحومہ کا تعلق مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ کے قریب واقع گاؤں سے تھا۔ پوسٹ مارٹم کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد تدفین کے لیے ان کی نعش آبائی مقام منتقل کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ تلنگانہ کے ہنمکنڈا شہر کے یادو نگر علاقے میں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق یادو نگر کے رہائشی انیل نے اپنی 31 سالہ بیوی رجیتا کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کاکتیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق انیل اور رجیتا نے تقریباً 6 سال قبل پسند کی شادی کی تھی۔ دونوں کے 2 بچے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میاں بیوی کے درمیان گھریلو تنازعات چل رہے تھے۔ ہفتے کی رات بھی دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اسی دوران انیل نے مبینہ طور پر رجیتا کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر گلا کاٹ کر انتہائی سفاکانہ انداز میں قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی کاکتیہ یونیورسٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کیے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حکام اس بات کی جانچ کر رہی ہے۔ تمل ناڈو کے ترچی میں کسان زراعت کے لیے پانی کی فراہمی کے مطالبے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں نے دریائے کاویری میں خود کو ریت میں دفن کر کے منفرد احتجاج کیا ہے۔ یہ احتجاج میٹور ڈیم کے پانی کے اخراج میں تاخیر اور کورووائی کی فصل کے لیے پانی کی شدید کمی کے خلاف کیا گیا۔ کسانوں نے کہا ہے کہ CWRC اور CWMA کی ہدایات کے باوجود کرناٹک نے دریائے کاویری کا مقررہ پانی جاری نہیں کیا۔ پنچکولہ کے گورنمنٹ گرلز کالج میں ریاستی سطح کے نشہ مکت بھارت ابھیان پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل طور پر ملک بھر کے طلباء سے بات چیت کی، انہیں منشیات سے دور رہنے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر کالج انتظامیہ سمیت مقامی لیڈران بھی موجود تھے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو آج پارٹی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں اکھلیش یادو پارٹی کے قانون ساز گروپ کے اجلاس میں شرکت کے لیے سماجوادی پارٹی کے ریاستی دفتر پہنچے۔
سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے آج پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے مانسونی اجلاس میں سماجوادی پارٹی لیڈران مختلف عوامی مسائل پر بحث کی مانگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کسانوں کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے۔ پہلے کھاد کی بوری میں چوری ہوئی تھی، اب کھاد کی پوری بوری ہی چوری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، کھیتی باڑی کی لاگت بھی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کسانوں کے قرض معاف کرنے کی مانگ کی ہے۔ ریاست کا پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک، KG سے PG تک حکومت نے جان بوجھ کر پورے تعلیمی نظام کو برباد کر دیا ہے۔ E20 سے گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں اور ریاستی حکومت تعلیمی ادارے تعمیر کرنے کی بجائے جواہر لال یونیورسٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جن سورج پارٹی کے بانی پرشانت کشور نے مقامی SNP کے طرز عمل پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے SSP کو پوچھا کہ اب یہاں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہیں یا اپنے انا کی تسکین کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار کی عوام توقع رکھتے ہیں کہ SSP اور ہر سرکاری افسر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے۔ گجرات میں سیلاب کی تباہ کاریاں اب بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ موربی میں آمران گاؤں کے قریب ہائی وے پر بنایا گیا متبادل راستہ ڈیوائیڈر منہدم ہو گیا ہے، جس کے باعث جام نگر اور کچھ کے درمیان ٹرافک کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ ڈیمی ندی میں پانی کے تیز بہاؤ کے باعث یہ ڈرائیو ٹوٹ گیا۔ اس مقام پر بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت ندی پر سڑک اور پل کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ جام نگر کچھ ہائی وے کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ موربی کے چوراہے کے قریب بھاری گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ اتر پردیش اسمبلی کے مانسون اجلاس سے قبل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا، پارلیمانی امور کے وزیر سریش کھنہ، سماجوادی پارٹی کے MLA سنگرام سنگھ یادو، کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے رہنما آرادھنا مشرا مونا، SBSP کے سربراہ اوم پرکاش راج بھر اور نشاد پارٹی کے رہنما و وزیر سنجے نشاد نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ تمل ناڈو کے کنیا کماری میں BJP لیڈر کے اناملائی کی تنظیم VD کے لیڈرز نے مختلف عوامی بیداری مہمات کا آغاز کیا ہے۔ جولائی میں انسداد شراب آگاہی مہم کے بعد تنظیم نے صاف تمل ناڈو مہم کے تحت اگست کو ماحولیاتی آگاہی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس دوران ریاست بھر میں صفائی مہم، شجرکاری اور آبی ذخائر کے تحفظ پر خصوصی توجہ دینے کا منصوبہ ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ تلنگانہ میں SIR کے دوران فہرست رائے دہندگان میں مجموعی طور پر 15% کے قریب رائے دہندوں کے نام حذف کیے جانے کا امکان۔ امریکہ میں رہنے والے تیلگو NRIs ریاست میں سرمایہ کاری کریں، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے امریکی دورے کے دوران کی اپیل۔ طلباء کے ساتھ تدریسی اور غیر تدریسی عملہ بھی ناشتہ اور دوپہر کا کھانا حاصل کرے گا، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت۔ زو پارک میں داخلہ ٹکٹ کی شرحوں میں اضافہ، طلباء کے لیے ٹکٹ خریدنا ہوا مشکل۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے بونال تہوار اور جلوس کے انتظامات کے لیے AI پر مبنی کلاؤڈ مینجمنٹ سسٹم کا کیا جا رہا ہے استعمال۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔